वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 4 पढ़ाऊंगी। ये सबक क्लास 12 की दूसरी बुक खयाबान उर्दू का सबक 4 है। तो इस वीडियो में मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ बच्चों सिलेबस और कोर्स के मुताबिक एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक को पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है जन्मदिन और इसे लिखा है वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। तो सबसे पहले सबक का खुलासा पढ़ाऊंगी, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इन 3 लाइनों के ज़रिए आप ये जान लो कि इस सबक में आप किसके बारे में पढ़ोगे, इस कहानी में किसके बारे में पढ़ोगे। तो इस कहानी में वाइकोम मोहम्मद बशीर ने एक मुसन्निफ़ की एक दिन के वाक़ये को पेश किया है। वाइकोम मोहम्मद बशीर ने इस कहानी के ज़रिए एक दूसरे मुसन्निफ़ की एक दिन के वाक़ये को पेश किया है, उनकी ख़ुद की ज़ुबानी यानी कि मुसन्निफ़ की ज़ुबानी। पर लिखा किसे है इस कहानी ने? वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। समझ में आया कि ये कहानी एक मुसन्निफ़ के बारे में लिखी गई है, एक मुसन्निफ़ के एक दिन के वाक़ये को बयान किया है वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। पर इस कहानी में मुसन्निफ़ अपने बारे में हर बात ख़ुद कहता है, यानी कि कहानी का कैरेक्टर ख़ुद हर बात अपने बारे में ख़ुद बताता है। जन्मदिन मलयालम के मशहूर अदीब कहते हैं अदबी मज़ामीन लिखने वाले को, यानी कि कल्चर से रिलेटेड जितने भी मज़ामीन लिखे जाते हैं, मज़मून लिखे जाते हैं, उन्हें अदब कहते हैं। जन्मदिन मलयालम के मशहूर अदीब वाइकोम मोहम्मद बशीर की कहानी है। इस कहानी में वाहिद मुतकल्लिम यानी कि वाहिद एक अकेला बात करने वाले से शुरुआत होती है। इस कहानी में एक इनकलाबी मुसन्निफ़ के एक दिन की रोदात, एक दिन का वाक़या पेश किया गया है। ये महज एक दिन की रोदात नहीं है, ये महज मुसन्निफ़ की यानी कि कहानी के कैरेक्टर के एक दिन का वाक़या नहीं है, बल्कि पूरे जन्म का वाक़या है, क्योंकि मुसन्निफ़ का हर एक दिन एक जैसा है, क्योंकि इस कहानी के कैरेक्टर का हर एक दिन एक जैसा है। अब मैं आपको इस कहानी का खुलासा बताती हूँ। तो इस खुलासे के अंदर जो कहानी का कैरेक्टर है वो ख़ुद हर बात अपनी ज़ुबानी बता रहा है। लिखा किसे है इस कहानी को? वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। बुकराम की 8वीं तारीख़ है, आज मेरा जन्मदिन है, यानी कि कैरेक्टर मुसन्निफ़ कह रहा है। मैं अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठा और नहा धोकर खद्दर की कमीज़, धोती और सफ़ेद कैनवस के जूते पहनकर आराम कुर्सी पर तकिया लगाकर बुझे दिल से बैठ गया। बकराम की 8वीं तारीख़ है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठा, नहा धोकर खद्दर की कमीज़, धोती और सफ़ेद कैनवस के जूते पहनकर आराम कुर्सी पर तकिया लगाकर बुझे दिल से बैठ गया। मेरा पड़ोसी मैथ्यू BA का तालिब इल्म है, BA का स्टूडेंट है। मुझे इतने सवेरे बेदार यानी कि बेचैन देखकर बहुत हैरान हुआ। जब उसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है तो उसने मुबारकबाद दी और चला गया। मैं अपने जन्मदिन पर अपने घर से दूर हूँ, ना पैसे हैं, ना कर्ज लेने का ज़रिया। जो कपड़े पहन रखे हैं वे भी दोस्तों के हैं। 7 बजे के करीब आराम कुर्सी पर बैठे हुए मैं सोचता हूँ कि आज कोई गलत काम नहीं करूँगा। गुज़िश्ता यानी कि पिछले साल के मुकाबले में मेरी उम्र 1 साल बढ़ गई है। 26 साल नहीं, 32 साल या 47 साल। मैं अपना चेहरा देखता हूँ तो एक ख़ासा मुनफरिद यानी कि एक अच्छा खासा चेहरा बाहैसियत मजमूई बुरा नहीं था। कानों के ऊपर काले बालों के दरमियान सफ़ेद लकीरें दिखाई दे रही थी। मैंने अभी भी यानी कि यहाँ पर मैं फिर बता दूँ कि जो कहानी का कैरेक्टर है मुसन्निफ़ अपनी ज़ुबानी अपने दिन की एक रोदात को बयान कर रहा है। और इस कहानी को किसने लिखा है? वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी थी, सर में हल्का सा दर्द था। 9 बजे होटल के मालिक ने दूर से देख लिया, मगर चाय के पैसे न देने से चाय नहीं भेजी। 10 बजे मेरे होठ सूख गए, हलक खुशक हो रहा था। 8-10 की उम्र के दुबले पतले जर्द चेहरे वाले ईसाई लड़के लकड़ी के खड़ाऊ बेचते हुए आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लकड़ी के खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की चप्पल। उन्हें मेरा हुलिया देखकर यकीन नहीं आता। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बदन भी मेरा अपना नहीं है। हिंदुस्तान का हर शहर घूमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कराची से कलकत्ता तक। चाय न मिलने से मेरा सर फटा जा रहा है। मैं हामिद की दुकान पर जाऊँ, 1 मील की मसाफत यानी कि 1 मील का फासला तय करना है, लेकिन वहाँ पेट भर खाना मिल जाएगा। मुसन्निफ़ के पास उनके जन्मदिन पर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हामिद मुसन्निफ़ यानी कि कैरेक्टर के दोस्त हैं, तो वे सोचते हैं कि वे उनके पास चले जाएं, अपने दोस्त के पास, मगर फासला
مسافت 1 میل کی ہے، پر وہاں پر مصنف کو پیٹ بھر کھانا ملنے کی امید تھی۔ مصنف 11 بجے حامد دکان پر نہیں تھا، وہ گھر چلا گیا۔ 11:30 بجے میں حامد کے 2 منزلہ گھر کا آہنی دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، مین گیٹ کھٹکھٹاتا ہوں۔ ایک عورت نے جواب دیا نہیں ہے، شام کو دیر سے واپس آئیں گے۔ میں سڑک پر آ گیا ہوں۔ میرے شناسہ یعنی کہ میرے جاننے والے میرے پاس سے اس طرح گزر گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ ایک CID کا آدمی میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ CID کا آدمی مصنف یعنی کہ کیریکٹر کے پیچھے اس لیے لگا ہوا تھا کہ وہ اپنے تحریروں میں ایسی باتیں لکھنے لگے تھے کہ جس سے کہ حکومت کو شک ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک CID کا آدمی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ 1 بجے میں مسٹر پی کے پاس پہنچا۔ مسٹر پی جو کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے اور اب ایک دکان کے مالک، مجھے بھوک کی شدت میں مشکل سا نظر آ رہا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے بہت سے مضامین یا مضمون کی جمع کو مضامین کہتے ہیں، یعنی کہ کیریکٹر کے بہت سے لکھے گئے مضامین ان کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کہانی کے کیریکٹر کو میں مصنف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وائکوم محمد بشیر نے یہ کہانی ایک مصنف کی لکھی ہے۔ آپ یہاں پر مصنف کا مطلب وائکوم محمد بشیر سے مت لینا۔ تو یہاں پر کیا بولا کہ 1 بجے مصنف مسٹر پی کے پاس پہنچا جو ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے اور اب ایک دکان کے مالک۔ مجھے بھوک کی شدت میں مشکل سا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے بہت سے مضامین مسٹر پی کے اخبار میں مصنف کے لکھے گئے آرٹیکلز ان کے نام سے شائع ہو چکے تھے، مسٹر پی کے نام سے۔ میں چائے پینا چاہتا ہوں، مگر پی نے چائے کے لیے نہیں پوچھا۔ میں گلے کے پاس بیٹھا۔ گلی میں دیکھ رہا ہوں 2 بھکاری لڑکے کوڑے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ایک ڈوسے کے ٹکڑے پر جھگڑ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پی نے 1 کپ چائے منگوائی اور کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم چائے پیو گے؟ میں نے کہا نہیں، اور میں 2 بجے گھر واپس آ گیا۔ 3:30 بجے میری زبان لڑکھڑا گئی۔ کاش میں اپنے آپ کسی سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب سکتا۔ میں بے بسی سے پڑا ہوا تھا۔ تبھی بینک کلرک کرشنا پلے کا ملازم لڑکا ماچس مانگنے آیا۔ میں نے اس سے پانی کا 1 گلاس منگوا کر پیا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، کیوں نہیں کھایا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے پاس 2 آنے ہیں، اس لڑکے نے کہا۔ اگلے مہینے میرے گھر جانے سے پہلے آپ یہ پیسے واپس دے دیں۔ یہ کہہ کر لڑکا چلا گیا۔ اس کے بعد میرا دوست گنگا دھر آیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، مذاق بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ قریب 3000 مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ وہ 1.5 ہفتے سے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ میں ان کا صدر ہوں۔ وہاں کشتی سے جانا ہے۔ جلسے میں اپنے مزدوروں کو لے کر ان کا دوست کشتی میں لے کر جانا چاہتا تھا اور ان کے دوست کو، مصنف کے دوست کو ایک آنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس دوران ملازم لڑکا واپس آیا۔ میں نے اس سے ایک آنا لیا اور چائے پیڑی اور ڈوسا لانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر میں ڈوسا آ گیا۔ میں اور گنگا دھر ڈوسا کھانے لگے۔ پانی اور چائے پی کر گنگا دھر کو ایک آنا دیا۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے مذاق میں پوچھا، آج آپ کا جنم دن ہے نا؟ کیا آپ دنیا کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو مصنف نے کہا، ہاں، ہر جگہ انقلاب کے شعلے بھڑکا دو۔ موجودہ سماجی نظام کو، یعنی کہ جو موجودہ سماج کا نظام چل رہا ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دو اور ایک نئی دنیا پیدا کرو۔ کچھ دیر بعد مالک مکان کرایہ لینے آیا اور کرایہ نہ دینے کی صورت میں کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا۔ مصنف سے 7 بجے ایک سپاہی گھر آیا اور مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھ سے ایسے سوال کیے گئے کہ میں کسی خفیہ تنظیم کا ممبر تو نہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ مصنف ایسی تحریریں لکھتے تھے جس کی وجہ سے حکومت کو شک تھا کہ کہیں مصنف جاسوس تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک سپاہی آیا تھا اور ان سے سوال کیے گئے کہ کہیں میں خفیہ تنظیم کا ممبر تو نہیں ہوں جو حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ 7:30 بجے میں تھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں۔ بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانا بھی ضروری ہے۔ 9 بجے میں نے اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے دنیا کی بے بس غریب لوگوں کا خیال آیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں کروڑوں لوگ بھوکے پڑے ہوں گے۔ 9:30 بجے میں کمرے سے باہر آیا۔ میتھیو کے باورچی خانے سے سرسوں کے پروسنے کی آواز آ رہی تھی اور ابلے ہوئے
اور ابلے ہوئے چاولوں کی خوشبو۔ میتھیو کا بوڑھا نوکر ایک برتن اور لیمپ لیے ہوئے باہر نکلا۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا چھوڑ دیا اور نل کی طرف چلا گیا۔ کم از کم 10 منٹ لگے۔ میں باورچی خانے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ 10 بجے جب میں پسینے سے شرابور یعنی کہ پسینے میں بھیگا ہوا باورچی خانے سے باہر نکلا تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ میں بالکل تھک چکا تھا، لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں بوڑھے کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ تبھی میتھیو کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اندھیرے میں یکایک میں فلیش لائٹ کی زد میں آ کر پکڑا گیا، یعنی کہ مصنف کو لگا کہ کہیں ان کی چوری پکڑی تو نہیں گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے خوف کے مارے دم نکل جائے گا۔ کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں؟ مجھے قطعی بھوک نہیں ہے۔ راستے میں ہم لوگ ماڈرن ہوٹل چلے گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اوہ، تو آپ آرام کیجیے۔ اچھا، گڈ نائٹ، مصنف نے جواب دیا۔ تو یہاں سے یہ کہانی پوری ہوتی ہے۔ اب اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں جو کہ ایگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ دھیان سے سننا، یہ ایڈیشنل کوشچن آنسر نہیں ہے، ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال نمبر 1، اس افسانے کا عنوان یعنی کہ ٹاپک جنم دن کیوں رکھا گیا؟ وضاحت کیجیے۔ اس افسانے کا پورا واقعہ مصنف کے جنم دن کا ہے۔ اس ایک دن میں مصنف کے ذہنی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی کہ اس ایک دن میں مصنف کے دماغ میں جو رد و بدل چل رہا تھا وہ سامنے آتی ہے۔ اس جنم دن پر مصنف اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس کی عمر 47 سال سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے سر میں سفید بال بھی نمودار یعنی کہ ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن مصنف کا جنم دن ہی اس لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اسے صبح 6 بجے سے 3 بجے تک چائے کی ایک پیالی نہیں ملتی، پیسہ پاس نہیں، قرض دینے والے اب اسے قرض نہیں دیتے۔ 3 بجے کے قریب ایک لڑکا، بینک کلرک کرشنا پلے کا ملازم لڑکا، اپنے جمع کیے 2 آنے اس شرط پر دیتا ہے مصنف کو کہ جب وہ اگلے مہینے گاؤں جائے گا تو یہ روپے واپس دے دیں گے۔ مصنف اسی 2 آنے میں 1 آنے کا ڈوسا چائے اور بیڑی منگا کر اپنے دوست گنگا دھر کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور 1 آنا گنگا دھر کو کرائے کے لیے دیتا ہے کہ وہ جلسے میں جائے۔ گنگا دھر اس سے پوچھتا ہے کہ آج اپنے جنم دن پر تم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے بس میرا یہی پیغام سنا دو، ہر جگہ انقلاب کے شعلے بھڑکا دو، موجودہ سماجی نظام کو جلا کر راکھ کر دو اور ایک نئی دنیا پیدا کرو۔ اسی جنم دن پر جب وہ کہتا ہے کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، پر رات کو 9:30 بجے بھوک سے بیدار ہو کر بے چین ہو کر پڑوسی کا کھانا چرا کر کھاتا ہے۔ اسی جنم دن پر حالت سے مجبور ہو کر وہ کہتا ہے کہ موجودہ سماجی نظام کو بدل دوں گا۔ چنانچہ اس اعتبار سے افسانے کا عنوان جنم دن رکھا گیا ہے، کیونکہ اس افسانے کے اندر مصنف کے جنم دن کے ایک دن کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، جنم دن افسانے کا خلاصہ بیان کیجیے۔ تو ابھی میں نے پورا ہی خلاصہ آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے، اسے آپ اپنے لفظوں میں لکھ دو گے۔ سوال نمبر 3، افسانہ نگار کے جنم دن کے واقعات میں کس واقعے نے آپ کو بے حد متاثر کیا اور کیوں؟ افسانہ نگار کے جنم دن کے واقعات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، تو اس میں سے آپ کو کون سا واقعہ متاثر کرنے والے لگا اور آپ کو کون سے واقعے نے اپنی اور کھینچا؟ تو یہاں پر لکھو گے کہ اس افسانے میں سب سے متاثر کن واقعہ وہ ہے جب 3:30 بجے مصنف بھوک سے بےتاب ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کاش میں اپنے آپ کسی سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب سکتا۔ اسی حالت میں بینک کلرک کرشنا پلے کا ملازم لڑکا ماچس مانگنے آیا اور مصنف نے اس سے پانی کا ایک گلاس منگوایا۔ لڑکا مصنف کی حالت دیکھ کر پوچھتا ہے کہ مالک، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ مصنف نے کوئی جواب نہیں دیتا اور اپنی آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹا رہتا ہے۔ مصنف کی اس حالت کو لڑکا کچھ سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک، میرے پاس 2 آنے ہیں، وہ لے لیں اور اگلے مہینے میرے گھر جانے سے پہلے آپ یہ پیسہ واپس دے دیں۔ مصنف 2 آنے لے لیتا ہے۔ تبھی اس کا انقلابی دوست گنگا دھر آ جاتا ہے۔ اس نے مصنف کو بتایا کہ آج اس نے کچھ نہیں کھایا، اس کے پاس 1 آنا بھی نہیں ہے۔ جو کشتی میں بیٹھ کر جلسے کی صدارت یعنی کہ جلسے کا صدر تھا وہ ان کا دوست، تو صدارت کرنے کے لیے
اگوائی کرنے کے لیے اس پار انہیں مصنف کے دوست کو جانا تھا۔ مصنف 2 آنوں میں سے ایک آنا گنگا دھر کو دے دیتا ہے اور ایک آنے میں ڈوسا چائے منگواتا ہے اور دونوں دوست ڈوسا چائے کھاتے اور پیتے ہیں۔ یعنی مصنف جو خود بھی ایک انقلابی ہے، اس نے اپنی بھوک اور ضرورت کے ساتھ دوسرے کی بھوک اور ضرورت کو سمجھا۔ اس سے پہلے وہ رحم دل بچہ جس نے بھوکے مصنف کا چہرہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ اس شخص نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھی ہمیں متاثر کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، افسانے کے مرکزی کردار کے معاشی یعنی کہ پیسوں سے ریلیٹڈ تنگ دستی کا حال اپنے لفظوں میں بیان کرو۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک غریب مصنف ہے جو پیسے کے لیے اخبار اور رسائل کہتے ہیں رسالے کی جمع کو، اخبار اور رسائل کے لیے مضامین کہتے ہیں مضمون کی جمع کو، مضامین اور کہانیاں لکھتا ہے، مگر اخبار کے ایڈیٹر اسے کبھی چند پیسے دیتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں، بلکہ اس کے مضامین اپنے نام سے چھپوا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایڈیٹر اب ایک دکان کا مالک ہے اور مصنف بھوکا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے قرض لے کر گزارا کرتا ہے۔ مصنف ان کے کپڑے پہنتا ہے، پیسہ نہ ہونے سے میلوں پیدل سفر کرتا ہے۔ اپنے دوست حامد کی دکان پر دوپہر کو جا کر اس کے ساتھ کبھی کبھی کھانا کھاتا ہے اور 1 میل پیدل چل کر وہاں بیٹھتا ہے۔ مکرام کی 8 تاریخ ہے، مصنف کا جنم دن ہے۔ اسی دن اسے دوپہر 3 بجے 1 کپ چائے بھی نہیں ملتی۔ حامد نہ اپنی دکان پر ہے نہ گھر پر۔ مصنف تھک ہار کر گھر واپس آتا ہے اور نڈھال ہو کر بستر پر گر جاتا ہے۔ اس کے پاس اپنے جنم دن پر 1 آنا بھی نہیں، جیب خالی ہے۔ اسی حالت میں ایک بینک کلرک کا ملازم لڑکا اس کے پاس ماچس مانگنے آتا ہے، لیکن اس کی حالت مصنف کی حالت خراب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ مصنف نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے پاس 2 آنے ہیں، وہ مصنف کو 2 آنے دیتا ہے تاکہ اس سے وہ کچھ منگوا کر کھا لے۔ مصنف 1 آنے میں ڈوسا چائے اور پیسٹری منگاتا ہے اور اس میں اپنے انقلابی دوست گنگا دھر کو شامل کرتا ہے۔ 1 آنا گنگا دھر کو دیتا ہے کہ وہ کشتی کا کرایہ دے کر اس پار چلا جائے۔ مصنف اتنا قرض لے چکا ہے کہ اسے اب کوئی قرض بھی نہیں دیتا۔ دکان مالک کرائے کے لیے بار بار پریشان کرتا ہے اور کمرہ خالی کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ مصنف ایسے مضامین لکھتا ہے جس سے CID والے اور ڈپٹی کمشنر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خفیہ تنظیم کا ممبر تو نہیں، حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتا ہے۔ مصنف کی معاشی یعنی کہ پیسوں سے ریلیٹڈ تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے جنم دن کے روز بھی اپنے دوستوں کے دیے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ چائے منگوا کر پی لے۔ افسانہ نگار نے مصنف کی معاشی تنگ دستی کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ ایک کلرک کے پاس گھر کا کام کرنے والا لڑکا اس کی خراب حالت دیکھ کر اپنے جمع کیے ہوئے پیسے بھی مصنف کو دے دیتا ہے۔ اس کو بس یہیں تک ہی لکھ لینا، اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں آپ کو اس چیپٹر کے مصنف کا انٹرو بھی پڑھا دیتی ہوں، یہ بھی پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وائکم محمد بشیر، ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو، ان کا وصال یعنی کہ انتقال 1994 عیسوی کو ہوا۔ وائکم محمد بشیر کی ولادت یعنی کہ پیدائش کیرالہ میں ہوئی۔ ان کے والد عمارتی لکڑی کے ٹھیکیدار تھے۔ کاروبار میں بڑے نقصان سے دوچار ہونے کی وجہ سے ان کا گھرانہ غریبی اور تنگ دستی کا شکار ہو گیا تھا۔ محمد بشیر بچپن سے ہی بڑے ذہین اور ملنسار انسان تھے۔ مصنف کا انٹرو ہے یہاں پر، جنہوں نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ یہ نہایت حساس طبیعت رکھتے تھے یعنی کہ جذباتی تھے، ہر بات کو دل سے سوچتے تھے۔ 10-11 برس کی عمر میں وہ آزادی کی تحریک سے جڑ گئے تھے، شامل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے وائکم محمد بشیر کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ آہستہ آہستہ بشیر کی سیاسی اور انقلابی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ ایک دن انہیں کیرالہ بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر بے سر و سامانی کے عالم میں یعنی کہ بنا کسی ساز و سامان کے بنا دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرے اور طرح طرح کے تجربے حاصل کیے، اور یہی تجربے ان کی زندگی کے لیے ایک اہم خصوصیت رکھتے ہیں۔ انہی تجربوں کی بنا پر محمد بشیر کا کہنا تھا کہ ہر فرد، ہر انسان اپنی پیدائش اور موت کے درمیان کے بیچ کے وقت کو کسی نہ کسی طور پر گزار دینے کی جدوجہد میں مصروف ہے، بزی ہے۔ محمد بشیر نے 1937 کے آس پاس لکھنا شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔
वे ज़िंदगी का जो वसी और रंगारंग तजुर्बा हासिल कर चुके थे, इससे बहुत कम गुज़रते हैं। यानी कि छोटी उम्र में वे ज़िंदगी का जो तजुर्बे हासिल कर चुके थे, हर कोई ऐसे तजुर्बे हासिल नहीं कर पाता, और यही तजुर्बे बशीर की ज़िंदगी का एक कीमती सरमाया है। वैकोम बशीर की पहली अहम तख्लीक यानी कि पहली अहम कहानी बचपन की साथी, जो कि 1944 में लिखी है, जिसे उन्होंने अपनी किताबी ज़िंदगी का एक वर्ग बताया है। यानी कि वैकोम मोहम्मद के ज़रिए लिखी गई पहली कहानी बचपन के साथी को उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी का एक पेज बताया है, एक वर्क बताया है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसकी बुनियाद उनके ज़रिए हासिल किए गए हकीकत के तजुर्बे थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसके लिखने की बुनियाद बेसिक उनके ज़रिए उन्होंने ज़िंदगी में जितने भी तजुर्बात हासिल किए थे, उसकी वजह तजुर्बात थे। वे अपनी बात निहायत सादा सलीस और आम फहम यानी कि आम अंदाज में लिखा करते थे। मलयालम नॉवेल और अफसाने की ज़बान पर इनकी तख्लीक़ात के गहरे असरात हैं। यानी कि मलयालम के जितने भी अफसाने हैं और नॉवेल हैं, उनके ज़रिए लिखे गए आर्टिकल्स की मलयालम के अफसानों और नॉवेलों पर गहरी छाप है, और इसका एतराफ़ और ऐसे बहुत से लिखने वालों ने भी किया है और दूसरे मुसन्निफ़ों ने भी किया है। वैकोम मोहम्मद बशीर को बहुत से खिदमात और एजाज़ात भी नवाजे गए हैं। 1970 ईस्वी में साहित्य अकेदमी की इनको फेलोशिप मिली, और 1982 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री का खिताब दिया। 1987 ईस्वी में कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने इस असीम फ़नकार को, जो रस्मी तालीम हासिल न कर सका था, डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एतराज़ी सनद दी थी। यानी कि इन्होंने रस्मी तालीम हासिल न करने के बावजूद भी इनकी काबिलियत की बिना पर मोहम्मद बशीर को डॉक्टर ऑफ लेटर्स का खिताब दिया गया। मोहम्मद बशीर ने इंतकाल से पहले अपने आखिरी मज़मून में इन अल्फाजों पर ख़त्म किए थे। यानी कि ये मोहम्मद बशीर के मरने से पहले की कुछ लाइन्स है, जो कि मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैं अपने सफ़र के ख़ात्मे पर पहुँच रहा हूँ। मैं अपने सफ़र के ख़ात्मे पर पहुँच रहा हूँ। कौन जाने, शायद ये किसी दूसरे सफ़र का आगाज़ हो। वक्त सिर्फ़ खुदा के ख़जाने में है, वही मेरी राह मतीन करेगा, तय करेगा। मैं दुनिया की खुशहाली की तमन्ना करता हूँ, और हर फ़र्दो बशर की मसरत और उनके सुकून व इत्मीनान की दुआ करता हूँ। तो ये वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखे गए लास्ट कुछ बातें थी। यहाँ पर उन्होंने पूरी ही दुनिया के खुश रहने की दुआ की है। अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।